अहबाब जी वक़ार, जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ की और हर जगह तकरीबन महफिल के अंदर चाहे नकाबत की खिदमत का मौका मिल जाए या बयान का, तो ये नारा मैं ज़रूर लगाता हूँ क्योंकि सुन्नियों का अकीदा है, हमारी पहचान है ये। लोग पूछते नारा रिसालत क्यों लगाते हो, तो बताना ये चाहता हूँ कि शुरू से है इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने लगाया नारा या रसूल अल्लाह। जरा पढ़िए किताबों में फतूह शाम का किस्सा, मेरा लश्कर सहाबा का पुकारा या रसूल अल्लाह। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने के गली कूचू में नारा या रसूल अल्लाह। अरे इब्ने उमर का बार सुन हुआ था जब दूर तैबा से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका पाँव सुन हो जाता है। आप सहाबा से दीगर जो साथी हैं उनसे कहते हैं मेरा पाँव सुन हो गया है। कहने लगे जो महबूब शख्सियत है उसे पुकारे, उसे पुकारे जिससे प्यार करते हैं कि दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हुए उसका जमाना हो गया। अहबाब जी वक़ार, हज़रत उमर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने उमर का पाँव सुन हुआ था जब दूर तैबा से, तो मदद के वास्ते था फिर पुकारा या रसूल अल्लाह। अरे शिफात कासमी होगी उसी की देख लेना तुम हशर के रोज भी जिसने पुकारा या रसूल अल्लाह। हमारा ये अकीदा है कि हशर के रोज भी जो मेरे आका को पुकारेगा शिफात उसी की होगी। कसम अल्लाह की आका मदीने सुन रहे हैं, हमारा ये अकीदा है, मिलकर सबने लगाना है कसम अल्लाह की आका मदीने सुन रहे हैं। जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा या रसूल अल्लाह। लब्बैक, हाथ उठाकर अल्लाह के हाथों को सलामत रखे। पीर साहब को माइक देने लगा हूँ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। हम दुनियादारों के नारे लगाते हैं, हाथों को उठाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ हम कुर्बान करने को तैयार होते हैं। पिछले दिनों इलेक्शन गुजरे हैं, हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आका की नामूस के लिए, आका की इज्जत के लिए, जिनके सदके से हमें ये हाथ मिले है, जिनके सदके से हमें ये जान मिली है, उनकी इज्जत की खातिर फिदा काबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, मन सफा नबी जन, मन सफा नबी जन, मन सफा नबी जन, मन सफा असहाबी फदरिबुहु, मन सफा असहाबी फदरिबुहु। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीरज़ादा मोहम्मद उमर ज़े बादशाह कासमी साहब तशरीफ लाते हैं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुआ का है, दुआ मुक़्बल इबादत, दुआ इबादत का मक़्सद होती है। और मुझसे पहले मियाँ साहब ने, उससे पहले जमील जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, सब ने बड़े आसान अंदाज से इस महफिल की गर्ज़ व हैयत को हमारे सामने वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। लंबी चौड़ी बात मैं आपसे करूँगा नहीं, दो गुजारिशात है समाअत फरमाएँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हम दुआ कर देंगे। ये बज़म बसिलसिला इसाल सवाब, इसका तमाम व इंतज़ाम फरमाया गया और हम सब इसाल सवाब के कायल भी हैं, उसको मानते भी हैं और उसका एहतमाम भी करते हैं। बेशक। पहले तो ये मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम ने सबसे जो उसका महबूब तरीन प्यारा दीन है वो दीन इस्लाम है। ऐसी बात
اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اسلام کیا ہے، کیا فقط خدا کے وجود کو ماننا اسلام ہے؟ تو وہ تو دوسرے مذاہب بھی خدا کی موجودگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ کیا صرف عبادت کرنا اسلام کا نام ہے؟ تو وہ تو باقی مذاہب میں بھی عبادت کا کوئی نہ کوئی عبادت کی روح موجود ہے، وہ اپنے اپنے طریقہ کے ساتھ اپنی عبادت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی، ایسی خاص بات ہوگی جو اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہوا، اور دین حق بھی یہی ٹھہرا، دین اصل بھی یہی ٹھہرا۔ تو میرے دوستو وہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہ فقط رسول خدا احمد مجتبی نبی مکرم رسول معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ آپ نے خدا کو مانا، کس لیے مانا؟ حضور نے فرمایا نا کہ وہ واحد و یکتا ہے، ہم نے مانا جی واحد و یکتا ہے۔ آپ نے اللہ کے کلام پر کامل ایمان رکھا تو معاذ اللہ اس کے ایک حرکت، حرف اور آیت تو دور کی بات، ایک حرکت پہ بھی ایمان کمزور ہو جائے یا عقیدہ کمزور ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ بھئی ہم نے کیسے مانا، کس نے منایا ہمیں؟ حضور نے فرمایا نا کہ اللہ کا کلام قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام قرآن ٹھہرا۔ تو اس دین کی جو امتیاز کی وجہ ہے اور اس دین کی جو عزت اور منزلت کی وجہ ہے وہ فقط ذات مصطفیٰ، کیونکہ یہ سب تو حضور نے بتلایا، دیکھا تو کسی نے نہیں۔ اگر ہم نے زبان سے اقرار کیا اور قلب سے تصدیق کی تو اس زبان سے اقرار بھی ذات مصطفیٰ نے کروایا اور اس قلب سے تصدیق بھی ذات مصطفیٰ نے۔ تو اگر میں ایسے کہوں کہ اسلام اور دین حق اور کسی شے کا نام نہیں، بس رسول اللہ کو ماننے کا نام ہے اور رسول اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ حضور کو مانا، حضور کی مانا۔ بدر کا میدان ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک طرف 313 اسی طرح بے شک اور ایک طرف ایک کثیر کفار کا لشکر کھڑا، اور اس طرف کون ہے وہ جو فدا کا یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور دعا فرماتے ہیں۔ جب حضور دعا فرماتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر نقشبندیوں کا امام و پیشوا، عاشقوں کا امام، یار غار بھی اور یار مزار بھی۔ یہ تو عجیب دور ہے نا جی، تقابل شروع ہو گیا۔ 1400 سال بعد بڑے بڑے عالم آ گئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کو جو رسول خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ میرے دوستو یاد رکھنا، صحابی عمل سے نہیں بنا، صحابی ایمان کی حالت میں رخ انور کے جلووں کو دیکھا، اس کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ، کوئی غوث، قطب، ابدال، قلندر، قطب الاقطاب، چاہے وہ عطا کسی نہ کسی بھی درجے پر فائز ہو، وہ صحابی کے درجے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ بات طویل ہو جائے گی۔ صحابی جس نے حالت ایمان میں رخ انور کے جلوے کو دیکھا، وہ عمل و عقیدے ایمان میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھا پھر ان صحابہ میں بھی 10 کو بڑی افضلیت حاصل ہے، کیا بات ہے، ان 10 میں بھی 4 بڑی افضلیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ۔ اچھا اب حضور ان کو بشارتیں بھی دے رہے ہیں جنت کی، حضور ان کو درجے بھی دے رہے ہیں، اپنی حیات مبارکہ میں امامت کے فرائض کے لیے بھی آگے کر رہے ہیں۔ اب آپ اور میں، ہم لوگوں میں علم کو زیادہ ہو تو یہ مسائل حاکم بدن تو یہ مسائل بننا شروع ہو۔ تو صدق و وفا کے بہ کر پیچھے کھڑے ہیں، حضور دعا کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو بلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اس قدر بلند کیا کہ کاندھوں سے کالی کملی ذرا سر کی۔
صدیق اکبر نے آگے ہوئے اور کالی کمری کو تھاما اور تھام کر واپس رسول خدا کے شانہ مبارک پر رکھا اور حضور نے دعا کیا فرمائی؟ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ الہی میرے کل اساس یہی دین جو تیرا ہے، یہی میرا کل اساس ہے، یہی ہے جو تیرا نام لینے والے ہیں، یہی میرے ماننے والے ہیں۔ اگر آج یہ نہ رہے تو باری تعالیٰ پھر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ وہ 313 غالب آئے ہزاروں کا لشکر، اور وہ صدیق اکبر عاشقوں کا امام جو وہاں موجود ہے، جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں قربان آپ پہ یا رسول اللہ، میرا ایمان ہے کہ آج خدائے بزرگ کو برتر آپ کی اس دعا کی عزت یقیناً رکھیں۔ صحابی نے ہمیں یہ عقیدہ بھی دے دیا کہ زبان مصطفیٰ سے جو ادا ہو گیا اللہ کریم نے اس کو قبول کیا۔ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یاد رکھنا جو حضور کا ہے نا، وہ حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر ذات ہر ہستی کے ساتھ محبت رکھے، بے شک، کیونکہ یہ مقبولان بارگاہ مصطفیٰ ہے، چاہے وہ حضور کی آل ہے، چاہے وہ حضور کے اصحاب ہے۔ بے شک، آپ اور میں کوئی نہیں میں تقابل کرانے میں، مقابلہ کرانے میں، بے شک، وہ سب اعلیٰ ہیں، چاہے وہ حضور کی آل ہے، حضور کے اصحاب ہے، حضور کی ازواج مطہرات ہیں یا حضور کے والدین کریم ہیں، سب ہمارے لیے عزتوں کے لائق ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، کیونکہ حضور نے جو ان کو پسند کیا۔ تو بزم چونکہ ایصال ثواب کی ہے، اور مجھ سے پہلے ایصال ثواب کا میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم تو ایصال ثواب کے قائل بھی ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ایصال ثواب تبھی شروع ہو جاتا جب ہم غسل دے کے میت کو تیار کر کے لاتے ہیں، پھر اٹھا کر جنازہ گاہ میں جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے جی، علماء بعض و خطابت کرتے ہیں، یا مشائخ میں سے کوئی آیا ہو تو بعض و خطابت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک بولنے والا بولتا ہے جی نیت سماعت کرو اور نیت حاضر کرو۔ پھر کیا نیت ہوتی جی؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ایسے ہی ہے نا، آپ ساروں نے سنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کی، پھر پڑھتا ہے درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اللہ کی ثنا بھی لازم ہے، ساتھ درود بھی لازم ہے، درود بھی لازم ہوگا، درود ذکر مصطفیٰ ہے نا، حضور کا ذکر ہے، اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے جعلتو تمام الایمان بذکر کا معی وقال عیدن جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذاکرہ کا ذاکرہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا میں نے ایمان کا کامل ہونا، مکمل ہونا اس بات پر محبوب موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر لازم ہے، سبحان اللہ، اور پھر جس نے تیرا ذکر کر دیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اب یہاں بھی اللہ نے، اب بندے کا آخری سفر ہے، یہاں بھی اللہ نے ثنا اللہ کیا، اللہ کا ذکر ہے، درود نبی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ دعا واسطے حاضر میت ہے، میت کے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے تیسری بات سکپ کی ہو کہ بھی چلو خیر ہے جی بس انہیں 2 باتوں کے بعد اٹھاؤ قبر میں ڈالو؟ دعا واسطے بولتے ہیں نا، اچھا وہ دعا کون کر رہے ہیں؟ جو پیچھے زندہ کھڑے ہیں یا میت آپ اٹھا کے کہہ رہی ہے یا اللہ بخش؟ کون کر رہا ہے؟ میت تو نہیں کر رہی نا، وہ تو میت ہے، اس کا تو عمل کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا، رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ عمل تو وہ کر رہے ہیں نا جو جن کو اللہ پاک نے سانسیں عطا کی ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، وہ زندوں کا عمل ہو رہا ہے نا، فائدہ کون لے رہا ہے؟ یار آپ کتنے خاموش بیٹھے ہیں، فائدہ کون لے رہا ہے؟ میت لے رہی ہے نا، عمل زندے کر رہے ہیں۔ پھر کوئی تمہیں اگر یہ کہے کہ سارے ثواب کی محفل کیوں سجاتے ہو، میت کو کوئی فائدہ نہیں، مردے کو کوئی فائدہ نہیں، تو وہاں مردہ کس چیز کا فائدہ ہے؟ وہاں بھی تو میت کا فائدہ لیا نا، لفظ مردہ بولتے ہو، مردوں کو نہیں پہنچتا تو وہاں مردے کو کیسے پہنچ رہا ہے جو یہاں نہیں پہنچے؟ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا میرے دوستو، اس نے بھی زندوں کے عمل نے مردے کو، اس میت کو، مردہ تو نہیں بولوں گا کیونکہ ہمارے مردے نہیں ہوتے، ہمارے جو ہیں وہ جنازے ہوتے ہیں،
کیونکہ وہ فاتحہ کے ساتھ درود کے ساتھ جا رہے ہیں. دوسری بات بہت سخت ہو جائے گی، میاں صاحب کو پتہ ہے وہ کیا بات ہے. تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ وہ وہاں پر استفادہ کس نے حاصل کیا؟ اس جنازے نے، میت نے. اگر وہاں حاصل کر سکتا ہے تو یہاں جو ذکر خدا ہو رہا ہے، جو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، جو اہتمام و انصرام ہو رہا ہے، اس کا فائدہ بھی یقیناً میت کو ہو رہا ہے. جیسے انہوں نے بتایا نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک اپنے لیے بخشش نہ مانگو، والدین کے لیے بخشش نہ مانگو. اور ہم یہاں پر رسول خدا کا ذکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے شفاعت مانگ رہے ہیں ان کے لیے جن کی جو فوت شدگان ہے، جن کے لیے بزم سجی ہے. کبھی بچے کا نماز جنازہ پڑھا ہے، اس بچے کو وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں دعا میں اپنی شفاعت کا. اگر بچہ شفاعت کا وسیلہ بن سکتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مولا شریف. تو یاد رکھنا شفاعت بھی میرے نبی نے کرا دی. بخشنے والی ذات میرے رب کی ہے، لیکن بخشوانے والی ذات میرے نبی. حضور سے محبت کرو، حضور کے ہو جاؤ، یہاں بھی عزت والے رہو گے، قبر میں بھی عزت والے رہو گے، برزخ میں بھی عزت والے، اور حشر میں تو ہو عزت والے. اعلیٰ حضرت نے ویسے تو نہیں فرمایا تھا نا، کل صراط جو ہے نا، اس کے بارے میں جو علماء اور فقہاء نے اس کے جو خط و خال بیان کیے ہیں کہ جناب تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوگا اور انتہائی باریک ہوگا. اس پہ چلنا ایک بڑا خطر معاملہ ہوگا اس پر چلنا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم تو اس پہ بھی وجد کرتے ہوئے جائیں گے. حضور جو جلوہ گر ہے، حضور جو جلوہ گر ہے، جب حضور جلوہ گر ہے. اور میں تو اس دادے کا پوتا ہوں الحمدللہ. میں کبھی بھی پوتا ہونے پہ ناز نہیں کرتا. میں اپنے آپ کو ان کے چاہنے والے، ان کی مرید، ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں. میرے پردادا سے کسی نے پوچھا نا، بلکہ کسی نے کیا پوچھا، ہمارے شاہ صاحب تھے مرحوم، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، سید حسین شاہ صاحب. انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا حضور تو سانے بچے نہیں اسلام آباد شہر بہترین اپنی اپنی کوٹھیاں تے جناب اتنی سردی برف اس ٹھنڈ اس دربار بیٹھے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شاہ صاحب میں تو صرف اللہ اور اس نے رسول کی راضی کرنا ہے. تو بس اللہ کو راضی کرو، پیارے مصطفیٰ کو راضی کرو. حضور راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو. جب رب راضی ہو گیا تو ساری باتیں مکمل ہوگی، کامل ہوگی. دین بھی کامل، عقیدہ بھی کامل، ایمان بھی کامل. دعا ہے اللہ کریم چودھری شوکت چیچی صاحب، لطیف صاحب، ان کے دیگر جتنے برادران ہیں، ان کی اس محبت اور کاوش کو قبول فرمائے، اور ان کی والدہ اور والد جن کی اصال ثواب کے لیے بزم سجی، خدا ان کو اس کا ثواب پہنچائے. سارے اپنی نشست پر کھڑے ہوں. ایک شعر صلاۃ و سلام کا ہوگا، پھر ہم انشاءاللہ یہ دعا کریں. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کرے عطا عشق رسول
खजाना